बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ज़ीरो टैक्स बजट आप इंजॉय करें। चंद हफ्ते पहले यही सुना था कि बजट है और ये पाकिस्तानी तहरीक का वही बजट है जो ज़ीरो टैक्स बजट है। एक महीने के अंदर या 2-3 हफ्ते के अंदर पेट्रोल की कीमत जो है 9-9.5 रुपये का इजाफा। और मज़ीद क्या फरमा रहे हैं, मैंने कल ही बताया था कि जी खित्ते में सबसे सस्ता है। ये भी झूठ किसी से मैंने निकाल के बाहर करूँगा। एक वज़ीर फरमा रहे हैं ओगरा तो कहती थी कि जी 12 रुपये करो, हमने 5 रुपये 40 पैसे किया, उससे पहले 3-4 रुपये किया। ये हर दूसरे तीसरे हफ्ते बढ़ता रहेगा। इस हुकूमत से कोई निज़ाम नहीं चलना। कितनी दफ़ा वज़ीर ख़जाना ने टीवी पे आके कहा इस बजट से चंद दिन पहले और बजट के बाद भी कि हम पेट्रोल पे, गैस पे, इन चीज़ों पे कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाएंगे, बल्कि इनकी कीमतों को कम रखेंगे और टैक्स कहीं और से इकट्ठा करेंगे। बहरहाल देखते जाएं और शर्मिंदा होते जाएं, ये इनका पूरा हाल है। नाज़रीन, अब मैं वीलॉग करता हूँ या नॉर्मली जो हम यहाँ आप देखते हैं कि आजकल यूट्यूब चैनल्स की भरमार है। कोई 250-300 यूट्यूब चैनल्स तो सिर्फ इन्हीं सियासी तनाजुर में अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इसमें मैंने देखा कि क्या वजह क्या होती है। मेरी वजह तो सिर्फ एक ही है, और मेरी वजह सिर्फ ये है कि जी मुझे जब मेन स्ट्रीम चैनल पे अपनी बात कहने की इजाज़त नहीं थी दी गई, या मेरी बात सेंसर हो गई, या जो बात मेरा जो माफ़ी ज़मीर है मैं नाज़रीन के सामने पेश नहीं कर सकता या कर सका, तो मैंने ये यूट्यूब चैनल खोल के या बना के अपनी सिर्फ इसको वेंट आउट करता हूँ। अपनी सारी वो फ्रस्ट्रेशन है, मेरी जो तकलीफ़ है, जितना मैं पाकिस्तान के हालात के अंदर झांकता हूँ उतनी मेरी तकलीफ़ और मेरी डिप्रेशन बढ़ती है, और यूट्यूब चैनल से मैं इसको अपना वेंट आउट करता हूँ। नॉर्मली 3-4 वजूहत हो सकती है। एक तो ये मैंने बताई है, दूसरी यही है कि इंसान को शायद इससे कोई पैसे कमाने होते हैं और यूट्यूब चैनल चला के शायद इजाफी चैनल पैसे कमाए जा सके। अक्सर ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी मेन स्ट्रीम मीडिया पे अपना अच्छा चैनल भी चला रहे हैं, अच्छी सैलरी भी ले रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल उनको इसकी ज़रूरत होगी मज़ीद इस तरह के इतनी तरद्दुद करने की, और यूट्यूब चैनल जिसकी भरमार ज़्यादा है। फिर तशहीर चाहिए होगी, सस्ती शोहरत चाहिए होगी, और चौथा ये है कि एक मखसूस एजेंडा होगा, जैसे कि मेरा भी एक है। हर बंदा एक मखसूस एजेंडा लेके फिर होता है। मेरा एजेंडा नज़रिया पाकिस्तान है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे बेटे बैरिस्टर हसन खान नियाज़ी, जिसके बारे में डॉन ने एक आर्टिकल छापा, मेरा ख्याल था कि डॉन एक क्रेडिबल अखबार है, बाद में अगले दिन डॉन ने उनकी सफाई भी दे दी। बड़ा अच्छा किया, मेहरबानी है डॉन वालों की, क्योंकि डॉन की एक साख है, उनकी नज़रियात का मुझे पता है क्या है, और उनके नज़रियात के अंदर मुझे पता है कि एक लिबरलिज़म है, एक दीन बेजारी है, उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है। लेकिन उनकी जो साख है उसका तकाजा है कि वो इसको उसके अखबार के ऊपर गालिब ना आने दें। तो अगले दिन सफाई आ गई, उसमें ही मैंने इन्हीं बातों को हाईलाइट किया था। मेरा ख्याल था कि कुछ न कुछ हकीकत सामने आ जाएगी। पहले ही बताया कि मेरे ख़िलाफ़ कोई कॉलम छपता था, मेरे ख़िलाफ़ कोई इस तरह की बात आती है, गाली गलोच आती है, मैं उसको कभी खाते में नहीं लाता हूँ, क्योंकि मेरे जो नाजरीन हैं वो यकसर मुख्तलिफ हैं। लेकिन इस बार चंद वीलॉगर्स मैंने देखे हैं जो मेरा ख्याल है कि मेरे नाजरीन और उनको देखने वाले जो हैं वो थोड़े बहुत कॉमन ज़रूर होने चाहिए। मुझे अफसोस होता है कि अच्छे भले लड़के हैं जिनकी मैं बहुत ही कदर करता हूँ, इन लोगों की बड़ी स्ट्रगल है, जुर्रत के साथ अपने यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, और जिनको मेन स्ट्रीम मीडिया पे जगह मिली हुई है वहाँ भी वो जुर्रत का इज़हार कर रहे हैं। लेकिन जुर्रत के साथ तालीम ज़रूरी है, जुर्रत के साथ इंफॉर्मेशन का करेक्ट होना ज़रूरी है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप तहकीक कर लिया करें, इसमें कोई हर्ज नहीं कि आप थोड़ा से इल्म जो है बढ़ा लिया करें। मैं हमेशा अपने आप को भी समझाता हूँ, और जो नए लड़के उनके लिए तो ख़ासूसी तौर पे मेरी एक मुदबाना मशवरा है कि कभी भी गलत हक़ाइक़ के ऊपर या हक़ाइक़ को जांचे बग़ैर तबसरे ना किया करें,
خواہشوں پہ تبصرے نہ کریں. خواہشوں کا سمندر میرے اندر بھی ہے اور میرے اندر خواہشوں کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں, لیکن ساری خواہشوں کے اوپر تبصرے نہیں ہو سکتے کیونکہ بہت سے میری خواہشیں جو ہیں حقائق سے لگا نہیں کھاتی. اب میں سن رہا تھا جی ایک صاحب جو ہے حسان صاحب کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جی وہ بڑے ان کی کنٹروورسی میں نام ہے. میرا خیال ہے کہ وہ وجہ ہے, آپ نے بھی اس لیے نام لیا ہے نا, کسی کو اور یہ کام جو 2-3 چیزیں ایک صاحب نے اپنے ویلاگ میں گنوائی ہیں, اگر یہ 2-3 چیزیں کوئی اور بندہ کر رہا تو آپ نہ گنواتے. آپ نے اس لیے گنوائی ہیں کہ اس لحاظ سے شاید آپ وزیر اعظم عمران خان کے بھانجے کے ناطے سے جو چیزیں ہیں وہ ان کو زیب نہیں دیتی. پھر آپ نے جو فرمایا وہ بھی ساری بے پر کی تھی, وہ ان میں کوئی حقیقت نہیں تھی. مثلا آپ فرما رہے ہیں, ہاں مجھے یاد آیا 2014 کے اندر ایک اور کنٹروورسی تھی صداقت عباسی صاحب کے ساتھ جو تحریک انصاف کے مینیج ہیں. موصوف کو شاید یہ نہیں پتا کہ حسان جو ہے 2011 سے لے کے تقریباً 2016 تک پاکستان سے باہر تھا. اس نے وہاں سے LLB کی لنڈن سے, پھر اس کے بعد LLM کی, پھر اس کے بعد گریس ان سے بیرسٹر کا دوست کورس کیا. اس میں اس پوری تگودو میں سے 5-6 سال لڑنے لگ گئے. 2014 میں وہ پاکستان میں نہیں تھا. یہ تو ضرور ہے کہ کئی خبریں آپ کو ایسی مل جائیں گی ان کی لندن کی کہ وہاں وہ الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں اور مختلف جگہوں پہ انوالو بھی رہے ہیں, کیونکہ ان کے اندر بھی ایک ہے. اب میں جانتا ہوں کہ کئی چیزیں ہیں کہ جو ان سے ہو جاتی ہیں, اور ہر بندہ جو ہوتا ہے جوانی کے اندر تھوڑا اطرا ہوتا ہے کہ جو حقائق ہیں, جو 2-3 پوائنٹ آؤٹ کیے گئے ہیں, اس میں آپ جا کے ان کا موقف بھی لے لیں, اور جو کچھ آپ نے فرمایا یہ ساری چیزیں آپ پہ احیا ہو جائیں گی. یہ کیس جو ہوا ہے جس خاتون کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ کتنا جھوٹا کیس ہے اور کیوں کرایا گیا, کیونکہ اتنی بڑی اور اتنی تکلیف دہ بلیسفیمی ہو چکی ہے کہ مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ یہ اگر چیز عام ہو گئی تو ان کی اس عورت کی بھی اور اس کے بیٹے کی زندگی خطرے میں چلی جائے گی. میں تو حسان کو پچھلے ویلاگ میں دبے لفظوں میں یہی کہا, وہ خاتون جب مجھے ملنے آئی تو ان کو بھی میں نے یہ کہا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کو آپ کسی طریقے دبائیں. یہ آپ جھوٹے طریقے سے اگریسو طریقے سے کیس کرا کے حسان خان کے خلاف اس کو دبانے کی کوشش نہ کریں. اور کبھی کوئی وکیلوں کے خلاف بھی ڈیفینڈنٹ کیس کرایا کرتے ہیں کہ آپ کے خلاف ایک وکیل کا اس کے خلاف کیس کرائیں. اصل موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے کشمیر. کشمیر کا الیکشن جو ہے وہ زوروں پہ ہے. پاکستان کے اندر جب بھی کوئی الیکشن ہوتا ہے یہ اس ملک میں بھاری گزرتا ہے. 1970 کا الیکشن جو تھا وہ تو اتنا بھاری گزرا کہ پاکستان ٹوٹ گیا. پاکستان کو ٹوٹنا اسی الیکشن کے ہی طرح کا ایک نتیجہ سمجھیں فوری طور پہ, یا کیٹلسٹ سمجھیں کہ اس نے اس کو عمل کو تیز کر دیا اس الیکشن نے. اس کے بعد جتنے الیکشن ہوئے, ذوالفقار بھٹو صاحب کا الیکشن ہوا, پھر جو بھی الیکشن گزرا, ابھی 2018 کا الیکشن گزرے کہ پاکستان کا بہت بڑا سانحہ ہو چکا ہے, وہ ہے کہ ہم سقوط کشمیر کروا چکے ہیں. مجھے بتائیں کشمیر کا کیا سٹیٹس ہے. وزیر اعظم صاحب کشمیر جانے سے پہلے کشمیر کا ایشو نوکریاں نہیں ہیں, کشمیر کا ایشو وہاں کے 50 لاکھ گھر نہیں ہیں, 1 بلین سونامی ٹری نہیں ہے. کشمیر جو ہے آزادی چاہتا ہے. کشمیر کو کہا گیا جب پاکستان کا مارشل لا بھی لگے اور یہاں جمہوریت بھی نہیں تھی اور پاکستان کے اندر انتہائی ابتری کی صورتحال تھی, اور جب بھی سروے کرایا گیا انہوں نے کہا جی ہم پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان کی ترجیحات فرق ہیں. آپ پہلے تو آپ نے 2 ایسے بھیج دیے بندے جن کو بندہ کہنا ہی تکلیف دہ کام ہے. ایک کو جو جوتے پڑ گئے, میں کہتا ہوں آپ جب پاکستان کے اندر جب کیمپین چلائیں گے, میں نے کئی دفعہ اپنے پچھلے ویلاگ میں اپنے اس کو کوشچن کر چکا ہوں کہ حضور جب بھی آپ اس ملک میں کیمپین چلائیں گے پاکستان میں اگلے جنرل الیکشن میں, آپ کو لگ پتہ جائے گا لوگوں نے آپ کے ساتھ وہ حال کرنا ہے جو آپ کو نظر نہیں آتے. اگر کیمپین چلا کے دکھائیں, جو لوگوں کو آپ نے جوتے مروائے تھے وہ آپ ان کا اٹس اے پے بیک ٹائم. چنانچہ علی امین کنڈرپور کو اگر جوتے پڑ رہے ہیں وہاں پہ یا ان کے راستے میں رکاوٹیں ہو رہی ہیں تو نہیں ہونی چاہیے. کل بھی ان کے اوپر پتھراؤ ہوئے, گندے انڈے پھینکے گئے ہیں, لیکن جو زبان استعمال کیا ہے, جس طریقے سے اشتعال انگیز تقریریں کی ہیں, جس طریقے سے عمران خان صاحب آپ اشتعال انگیز تقریریں کر رہے ہیں, جس طریقے سے مسلم نون کی ٹاپ لیڈرشپ پہ آپ نے اسمبلی کے باہر 12 کوہ کے اور ادھر ارد گرد کے راولپنڈی اسلام آباد کے ارد گرد سے PTI کے چند درجن گنڈے منگوا کے حملہ کیا تھا. یہ ابھی 2-3 مہینے پہلے کی بات ہے.
میں نے بتایا کہ آپ کیمپین نہیں چلا سکیں گے. مسلم نون کا ورکر جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے. جو مسلم کا ورکر ووٹر سپورٹر میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, جب وہ اداروں کے خلاف کھڑا ہو گیا تو آپ کس باغ کی مولی ہو. چنانچہ اس کشمیر کے اندر جو آپ مال بیچ رہے ہو, وہ جو کہتا ہے نا ایک عمران خان آئے گی $1 بلین ادھر مارے گی, $1 بلین ادھر مارے گی, وہ پھر $1 بلین مارنے گئی ہوئی ہے سوات کے اندر. ایک دوسرا ہے علی امین گنڈا پتر, میں اس کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن وہ میرے ذاتی معلومات ہیں. لیکن جو پبلک کے اندر شیئر ہوئی ہیں, جو شہد کی بوتل لے کے, اب کچھ شرم آئی ہے کہ ایک وزیر جو ہے جس کے بعد وزارت ہے, وہ پولیس سے شہد کی بوتلیں چھوڑ کے دم دبا کے عمران خان کے گھر کی طرف بھاگے اپنی جان بچانے کے لیے. یہ منظر کبھی دیکھا ہے؟ یہ ہم نے ٹی وی پہ دیکھا ہے, یہ لائیو آیا ہے. اور یہ امین گنڈا پور جو ہے یہ بھاگتا پھر رہا تھا, اور پھر اس کے بعد بیلٹ باکسز اٹھا کے یہ بھاگتا پھر رہا ہے. یہ کتنی جگہ, یہ وہی بندہ ہے نا جو ایک بچے کو ڈرائیونگ کرا رہا تھا, 12-13 سال کے بچے کو, اور ہائی وے پہ کرا رہا تھا, تو فرما رہا ہے یہ میری پرائیویٹ لینڈ ہے. یہ وفاقی وزیر بن کے ایک یہ 7-8 مہینے پہلے 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے, یہ کیمپین چلا رہے ہیں. اس کے بعد عمران خان صاحب پرسوت جا رہے ہیں, یا آج یا کل جا رہے ہیں, کیا مال بیچیں گے. لوگوں کو چاہیے کہ 5 اگست کا 2019 کا کشمیر, جو آپ نے کہا تھا کہ ہم 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے, مریم نواز صاحبہ صحیح آپ سے پوچھ رہی ہیں کہ وہ خاموشی ٹوٹی ہے یا نہیں ٹوٹی, کہ آپ نے احتجاج میں جو آپ نے خاموشی کرنی تھی کشمیر کے اوپر. پھر آپ نے کہا جی ہم یہاں آدھے گھنٹے کا ہر جمعے کو احتجاج کریں گے, پھر ہم دعائیں مانگیں گے اللہ میاں ہندوستان کی توپوں میں کیڑے پڑیں. میرا خیال ہے کہ اگر 7.5 لاکھ پاکستان کا باورچی نوجوان اور عمران خان اور تحریک انصاف کے 1.70 کروڑ ووٹر اللہ میاں کے حضور گڑگڑا کے بیٹھ جائیں اور دعا مانگے اللہ میاں ہندوستان کی توپوں میں کیڑے پڑیں, میرا خیال ہے یہ نسخہ بھی کارگر ثابت ہوگا. یہ تو کر کے دیکھ لیں. کشمیر آپ نے ہمارے چلے گا, ہمیں بتایا جائے, آپ کشمیر ضرور جائیں. 5 اگست کا کشمیر جو ہے ملے گا یا نہیں ملے گا. مریم نواز صاحبہ کے جلسے جو ہیں وہ میں تو پھر ویلاگز میں بتا چکا ہوں, یہ خوش آئند بات ہے. یہ جلسے اس حکومت کے خلاف ہیں, عمران خان صاحب کی اور ان ساروں کی جو آپ نے کشمیر کے اندر کی ہے. آپ کشمیر کے اندر کون سا مال بیچنے جائیں گے؟ اس نے بالکل صحیح کیا ہے. اس وقت کی ضرورت ہے کہ کشمیر کے اندر جہاں پہ آپ ان کے مسائل حل کرنے کے لیے جو تگ و دو کریں, لیکن جو بھی ضمنی حکومت ہوتی ہے, ذیلی حکومت ہوتی ہے, کچھ بھی کہیں, آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ مرہون منت ہے ہمارے پاکستان کی حکومت کے فنڈز کے سلسلے میں, ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں, سارا کچھ. 3 سال کے اندر آج ہی جیو پہ سن رہا تھا کہ جی بے روزگاری جو ہے وہ پاکستان کے پسماندہ علاقوں سے زیادہ ہے. کہہ تو یہ رہے تھے کہ شاید یہ اس کے قصور راجہ فاروق حیدر ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا اس میں سادہ نمائندے جیو والے کو کہ اس کے قصوروار جو ہیں جو وفاقی حکومت ہے جو پورے پاکستان کے اندر اسے اثرات پڑ رہے ہیں یہ وہی ہے. مہنگائی جو ہے یہ آزاد کشمیر حکومت کی بس کی بات نہیں ہے, یہ اوپر سے آتی ہے. مریم نواز صاحبہ کو نعرہ ہے کہ کشمیر کو صوبہ نہیں بننے دیں گے. اس کے اندر بہت گہرائی ہے, بہت ہی اس کے اندر باریک بینی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے اور راجہ فاروق حیدر صاحب جیسے جیالے جری کوئی پاکستان کے ساتھ محبت کرنے والے اس سے بڑے نہیں ہو سکتے, اور وہ صوبہ نہیں بننے دیں گے. اس کے اوپر الیکشن ہونا ہے. عمران خان صاحب جا کے کیمپین چلا کے دیکھ لیں. وہاں سے پچھلی دفعہ بھی کیا ہے جلسہ میرپور میں, تو پورے کے پی سے بندے ان کے انٹرویوز آئے ہوئے ہیں. آپ کو اس دفعہ پھر کے پی سے اور اسلام آباد پنڈی سے چن کے چیدہ کارکن لے جا کے وہاں پہ اپنے جلسوں میں لے جانے پڑیں گے تاکہ آپ کے جلسوں کی رونق بڑھ سکے. وہ کراؤڈ اب آپ کے خواب خیال میں بھی نہیں آئے گا جو مریم نواز کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, جو چلا رہا ہوتا ہے, جو پاگلوں کی طرح جو ہے ہوش و حواس کھو کے کھڑا ہوتا ہے, اور ان کا سب کا نعرہ ہے کہ کشمیر صوبہ نہیں بنے گا. میرا خیال ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے چند فکرے میں دہرا دیتا ہوں اور اسی پہ میں سارا وائنڈ اپ کرتا ہوں. مریم نواز صاحبہ کے ہی فکرے ہیں, وہ ساری قطع کہانی ہیں. پہلی گزارش تو سلیکٹر سے ہے کہ آپ عوام اور الیکشن کے درمیان میں سے ہٹ جائے. عوام جس کو چاہے الیکٹ کرے اور جس کو چاہے سامنے جس کو چاہے وہ اقتدار دے دیں. دوسرا انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں فرمایا ہے کہ عمران خان صاحب
اور بالکل صحیح کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ ہارنے کے بعد، سقوط کشمیر کے بعد اب آزاد کشمیر کی طرف رخ ہے۔ اس لیے اس کو یہاں گھسنے نہ دیں، اس کی گوشمالی کریں کہ 5 اگست 2019 کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور تیسرا انہوں نے سلیکٹر اور سلیکٹڈ دونوں کے بارے میں کہا ہے کہ اس دفعہ آپ کو الیکشن چوری نہیں کرنے دیں گے اور نہ ہی آزاد کشمیر کو صوبہ بننے دیں گے۔ میرا خیال ہے یہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہمیں سبق دے کے گئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کی شاہراہ ہے، اور یہی پورے پاکستان کا، آزاد کشمیر کا، مقبوضہ کشمیر کا نعرہ ہے کہ کشمیر کو، مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرانا ہے اور کشمیر بنے گا پاکستان۔ وما علینا الا البلاغ۔